खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए हैं कल, और उसके साथ साथ उन्होंने UN जनरल असम्बली के इजलास से ख़िताब करना है। आज UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ख़िताब किया और उसमें उन्होंने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी दुनिया में जहाँ भी हो रही है उसके हवाले से ख़ासी तफसील से अपने ख़यालात को उन्होंने इज़हार किया। पाकिस्तान अपना मुकदमा सिफारती सतह पे बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने हर फोरम पे लड़ता आया है, चाहे वो कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान का मसला हो, ईरान हो, इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग हो। पाकिस्तान का एक अपना फर्म स्टांस है और यही जो नुकात हैं अपनी तकरीर में जो 22 सितंबर को होनी है वज़ीर आज़म की, वो इस पर यकीनन उठाएंगे। और इसके साथ साथ उनकी जो आलमी रहनुमा हैं उनके साथ भी काफ़ी मुलाकातें तय हैं, तो वापसी पे हम यकीनन देखेंगे वज़ीर आज़म ने वहाँ पर जो भी गुफ्तगू की वो पाकिस्तान के लिए किस तरीके से खुशाइन साबित होगी, और यकीनन वो मीडिया से भी गुफ्तगू करके इसका अहाता ज़रूर करेंगे। ये तो बात हो गई कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान की उसमें क्या स्पेस है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंट है, अब क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब भी वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, चेंज ऑफ कमांड भी हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पे बहुत सारे सियासतदानों को, सियासी जमातों को खुशाइन बात इसको उन्होंने दिया है कि एक नए चीफ जस्टिस आए हैं। और जैसे पहले दिन उन्होंने अपना एक कंडक्ट ज़ाहिर किया, लाइव कवरेज की उस तमाम तर उस मुकदमे की जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स के हवाले से है। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त तक अभी हमें मिसिंग यानी गायब नज़र आ रही है वो ये कि जिस गर्मजोशी से, जिस इमोशंस के साथ सियासी मुहिम चलनी चाहिए वो नहीं है। शायद उसकी वजह यह क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ, नई हल्का बंदियों की तैयारियां तकरीबन अपने हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। उसके बाद जब तारीख का ऐलान होगा तो यकीनन सियासी जमातें रीअलाइन करेंगी एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने आप को, और साथ साथ ये भी उनको यकीनन देखना होगा कि उनका मुकाबला किससे है। अगरचा कहने को तो बड़ी एक जनरलाइज सी बात की जाती है कि जी हमारा मुकाबला गुर्बत से है, महंगाई से है, बेरोज़गारी से है, पाकिस्तान के मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से है, लेकिन अल्टीमेटली आपका मुकाबला किसी सियासी जमात से ही होना है। और हमने ये देखा माजी में हमेशा कि बजाय अपनी कारकर्दगी को हाईलाइट करके उसकी बुनियाद पर वोट हासिल करने में एक दूसरे पर तनकीद करके हम सियासी हमदर्दियाँ वोटर्स की समेटी जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हमें नज़र आया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यंग चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत आगे बढ़ के फ्रंटल अटैक्स करने शुरू कर दिए अपनी साबिक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे। अब ये आगे मरहला किस तरीके से बढ़ेगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग या JUI या दीगर जमातें जो PDM का हिस्सा थीं वो किस तरीके से इलेक्शन में जाएंगी, और 1.5 साल या सवा साल में जो चीज़ें उन्होंने हासिल की, अचीव की, जो फैसले किए जो आम हालात में मुमकिन नहीं थे, क्या वो एक दफ़ा इकट्ठे दोबारा होके इस चीज़ को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने में कामयाब होंगी या नहीं। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर गौरी साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं द न्यूज़, तज्जियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ करूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और जब भी कोई इलेक्शन कैंपेन चलती है तो अपने मुखालफीन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब एक जो बड़ी सियासी मुखालिफ जमात है या जो उनके लीडर हैं वो तो बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से इस वक्त हमें गायब नज़र आ रहे हैं। तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक सॉफ्ट टारगेट देख लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शक्ल में, क्या आप भी समझते हैं कि आगे चल के पीपल्स पार्टी को ही आप जो क्रिटिसाइज़ करेंगे या वोटर्स को अपील करने के लिए उनकी बैशिंग का एक दोबारा से आगाज़ किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। होना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातें जब भी इलेक्शन में उतरें सबसे पहले वो अपना प्रोग्राम दें, अपनी कारकर्दगी पे बात करें कि हमें इक़्तिदार मिला था, हम इक़्तिदार में थे, हमने क्या क्या किया है और आने वाले वक्तों में हमारे पास पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता इन लड़ाइयों का। हमने इन लड़ाइयों को पिछले अरसे से लड़ रहे हैं, सारी सियासी जमातें हुकूमतों में रही हैं, हर एक की ख्वाहिश और यही कोशिश रही है कि हम एक दूसरे के खिलाफ केसेस बना दें, एक दूसरे को नीचा दिखा दें, एक दूसरे पे इल्जाम लगा दें, वो झूठे हों या सच्चे हों, सारे बुतान उसके ऊपर लगा दें और अपने आप को साफ कर लें। बदकिस्मती हुई है कि इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, बल्कि इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान के कुल व जवार के जो ममालिक थे इकोनॉमिकली कहाँ पहुंच गए हैं हमसे, और हम कहाँ खड़े हैं कि आज $1 बिलियन के लिए या $2 बिलियन के लिए हम IMF की कभी मिन्नतें करते हैं, कभी लोगों की मिन्नतें करते हैं, कभी ममालिक के पास मांगने जाते हैं,
اور آج پاکستان کے مسائل پہلے سے بہت زیادہ ہیں. اگر ابھی بھی سیاسی لیڈروں نے اور سیاسی رہنماؤں نے اس بات پر توجہ نہ دی, اپنے دل بڑے نہ کیے, انہوں نے اگر وہی روش نہ ترک کی, تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. آج پاکستان کا ایک شہری بجلی کا بل دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. کتنی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول کے بم روز لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں. ایک آدمی عزت کے ساتھ کھانا کھانے کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں. پاکستان کی کوئی 200-250 سے زیادہ کمپنیز یہاں سے چلی گئی ہیں, جا کے دبئی میں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا دیا. ہر وہ دماغ جو اچھا دماغ تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ پاکستان سے اس لیے بات کہ اب جا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. یہ ساری کولیکٹیو ہم سب کا فیلئر ہوا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں. سیاسی جماعتوں کا, سیاسی لیڈروں کو چاہیے مہربانی کر کے کہ یہ عوام اس سے پیٹ نہیں بھر سکتے کہ آپ ایک دوسرے کو الزام دیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, ایک دوسرے کو جیل میں بھیجیں, ایک دوسرے پہ کیس بنائیں. یہ پاکستان میں 60 سال سے چل رہا ہے, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہاں اب وقت آ گیا کہ سیاسی جماعتیں اپنی کارکردگی کے اوپر جائیں, اپنا پروگرام دیں کہ ہماری اکانومی ہم نے اس ملک کی کس طرح ٹھیک کرنی ہے, اس ملک کی پارلیمنٹ نے اپنا کام کس طرح کرنا ہے, اس ملک کے جو گورننس کے ایشو ہیں ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے, ایک عام آدمی کو عدالتوں میں انصاف کس طرح ملے گا, ایک آدمی کو اسپتال میں ٹریٹمنٹ کہاں سے ملے گی, ایک آدمی کے بچے کو اسکول میں ایجوکیشن. ابھی آپ نے سینیٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ پروگرام دیں, منشور دیں, لوگوں کو لائحہ عمل بتائیں, ان تمام تر مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اب آپ کی جماعت ہو گئی, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت ہے یا پیپلز پارٹی ہے, آپ لوگوں کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کے پاس تو یہ ساری چیزیں ریڈی میڈ ہونی چاہیے نا. اب وہ پروگرام کیا دیں گے, کس طریقے سے کریں گے, یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ابھی آپ پچھلے عرصے میں بھی حکومت میں ہی تھے, آپ نے جو فیصلے کیے, مجھے نہیں پتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے آپ کو سیاسی فائدہ پہنچایا یا نقصان. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, مجھے بڑا آپ سے توقع تھی. میں جینوئنلی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ان مسائل کا حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. اگر یہ مسائل ہم حل کرتے جو حکومتوں میں ہم سارے رہے, تو آج پاکستان کا کوئی ایک صوبہ بہتر ہوتا, پاکستان کی کوئی ایک شہر بہتر ہوتا, پاکستان کی کہیں عوام میں بہتری آتی. یہ ہماری سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ وہ چیز ہم نہیں اچیو کر سکے. کیوں نہیں اچیو کر سکے؟ کہ ہم سیاسی سکور سیٹل کرنے میں لگے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے ہیں, ہم صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں, ہم الیکشن میں آتے ہیں تو ہر طرح کا وعدہ کرتے ہیں, اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اکانومی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے. اس سیناریو جو میں آپ نے سوال پوچھا ہے, اس وقت پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا, اب بہت مشکل حالات میں ہم کھڑے ہیں. لہٰذا اب ضروری ہے کہ وہ غلطیاں ہم سارے مانتے ہوئے اب اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اور کہیں کہ پاکستان کی عوام کو اپنا پروگرام دیں, ان کو فیوچر دکھائیں, سارے مل کر کام کریں, اکانومی کے اوپر سارے اکٹھے ہوں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. آج پاکستان میں کوئی انویسٹر اس لیے نہیں آ رہا, وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج پتہ نہیں کوئی ایک حکومت بات کرے گی, کل دوسری حکومت آتی ہے, وہ بات ہی نہیں مانتی. پوائنٹ ویل ٹیکن ہماری سینیٹر صاحب. غلطی نہیں رہی ہے, جی ہم سب کا فیلئر ہے. یہاں سے معافی مانگ کے قوم سے آگے جانا چاہیے, قوم کو بتانا چاہیے, لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. وقت آ گیا ہے, صرف الیکشن کے وعدے کریں گے, بڑے بڑی باتیں کریں گے, ہم یہاں نہر اور شہد کی نہریں بہا کر دیں گے, پھر یہ بہت بڑا نقصان. بالکل ٹھیک, صحیح. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اسی سے اگر آگے بڑھیں, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی, سب کو اپنے جو بھی ماضی میں اگر کوئی ایسی کارکردگی رہی جو اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, اس پہ معافی مانگنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب بھی حکومت آتی ہے اور جب جاتی ہے تو یہ ایک ہی جملہ یا بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. تحریک انصاف کی حکومت آئی جیسے آئی, اور اس کے بعد جب گئی تو انہوں نے یہی بولا جی ہم تو بے اختیار تھے. تو آپ ایسی حکومت کو قبول ہی کیوں کرتے ہیں کہ جب اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, اور اگر آپ نے ایک حکومت قبول کی تو ساری کی ساری ذمہ داری بھی آپ نے قبول کرنی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں کیوں؟ دیکھیے, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آتی ہیں, میں اس کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا, وہ ان کے پاس اقتدار تو ہوتا ہے مگر ایبسلوٹلی اختیار نہیں ہوتا. اچھا, اس میں جب پولیٹیکل پارٹیاں جب حکومت لیتی ہیں تو اس میں دو دھڑے ہوتے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گریجولی جو ہے نا ہم وہ اختیار آہستہ آہستہ کیپچر کر رہے ہیں اور نسبتاً جو ہے نا ہم آگے کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ رجسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ مکمل اختیار نہیں ہیں تو پھر آپ الٹیمیٹلی فیل ہو جائیں گے. مگر وہ جو پہلا ذکر جس میں نے دھڑے کا کیا وہ عام طور پہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کم تر قسم کا اختیار ہوتا ہے, اتنے اختیار ہوتا ہے جتنا نگرانوں کے پاس سمجھ لیجیے, یا اس کو 10% 20%
بڑھا لیجئے تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ کو شرمندگیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم کو ایک جو سب سے بڑی چیز جو سب سے پہلے کرنے کی چیز ہے کہ پاکستان اس وقت، پاکستان تو خیر کہتے ہیں کہ ہمیشہ مشکل کا ہی شکار رہا ہے، جب بھی سنا ہے ہم نے تو نازک دور سے گزرتے اس کو سنا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو نازک دور سے نکالنا ہے آج 75 سال کے بعد تو پہلی بات جو ہے نا دستور پہ اس کی حقیقی جو ہے نا اسپرٹ کے مطابق، اس کی روح کے مطابق جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں. جس دن یہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو معاملات آپ کے درست سمت میں جائیں گے. دوسری چیز جو ہم کو کھا رہی ہے وہ ہماری کرپشن کھا رہی ہے. یہ بات آپ ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر کرپشن کا ریٹ جو ہے اس ملک میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا کے ہائیسٹ ریٹس میں جو ہے وہ ہمارا شمار ہوتا ہے اس معاملات میں. تو جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بھی جو ہے نا وسائل جو ہے نا ان کا رخ کسی ایک جانب ہے، عام عوام کی جانب نہیں ہے. اور یہ مستقل جو ہے نا یہ بھی نہیں کہ آج سے یا کل سے ہے، یہ مسلسل جو ہے 75 سالوں سے ہے. اس میں آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے اس میں خرابی آئی ہے، کوئی بہتری نہیں آئی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم ٹھیک کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف سفر شروع کر سکیں گے. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ میرا جو ایک پوائنٹ تھا یا جو میں آپ سے جاننے کی یا رہنمائی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، اقتدار سے جانے کے بعد ہم نے یہی سنا کہ مطلب اس طریقے سے مکمل اختیارات نہیں تھے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. تو جب آپ اقتدار میں تھے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ اپنے منشور کے مطابق پوری طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، سو کیا وہ وقت نہیں تھا کہ آپ کہتے جی کہ تھینک یو ویری مچ، ہم جا رہے ہیں اور ہم تبھی واپس آئیں گے کہ جب ہمارے پاس مکمل اختیار ہوں گے جو آئین پاکستان ہمیں تفویض کرتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، مگر اس آئیڈیل سچویشن میں نے آپ کو عرض کیا، شاید آپ میری بات فالو نہیں کی. اس میں یہ کہ ہمارے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا یہ سمجھتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اقتدار میں ہو کے آہستہ آہستہ اس معاملے کو گریجولی جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں اور سول سپیس کو بڑھا سکتے ہیں. جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے وہ آپ والی بات کرتا ہے کہ نہیں تھینک یو، جب ہمارے پاس جو ہے جب اختیار لینے کی طاقت ہوگی تو ہم وہ کریں گے. تو وہ دوسرا دھڑا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے. اور اس عرصے کے اندر وہ جتنے بھی وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ چونکہ وہ پہلے والی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حمایتی بھی اس پہلی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جب 2-3 سال کے بعد ناکامی ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان کو جو ہے نا یاد آتا ہے، مگر پھر اگلی دفعہ بھی اسی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سول سپیس. مگر یہ آپ دیکھیے 5-7 سالوں میں سول سپیس کم ہوئی ہے نہ کہ زیادہ ہوئی ہے. سول سپیس کم ہوئی ہے عامر غوری صاحب، اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اگر تھوڑا ذاتی سا ایک سوال آپ سے کر لوں، اگر آپ برا نہ منائیں. اب الیکشن ہونے والے ہیں، ہر شخص نے جو پاکستانی شہری ہے اس کا ایک حق ہے یا فرض ہے ووٹ ڈالنے کا. آپ ووٹ ڈالیں گے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں اگر تو میں بات عباسی صاحب کی بات مانوں اور جس میں انہوں نے کھل کے بہت فرینکلی اور آئی ایم تھینکفل ٹو ہیم کہ ہی ہیز ایڈمیٹڈ کہ یہ سارے فیلیئرز ہیں، انہوں نے کہا ہم سارے ناکام ہو گئے ہیں. تو ایز اے شہری اور ایز اے جرنلسٹ ہو سیریسلی کنسیڈر کہ میں کسٹوڈین ہوں آف دا پبلک انٹرسٹ، تو میں ناکام لوگوں کو موقع کیوں دوں؟ تو خود ہی مان چکے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کی کامیابی کی کیا ضمانت اگلی دفعہ، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں تو میں اپنا ووٹ جو ہے آئی ووڈ رادر ویسٹ اٹ رادر دین گیو اٹ ٹو اینی بڈی، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ عباسی صاحب ایک ایسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو پاور میں بہت عرصے سے ہے، ٹھیک ہے. ان کے جھگڑے وہ اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ریاست کے ساتھ جھگڑے، ریاست چلانے والے اداروں کے ساتھ جھگڑے. دیکھیں آخری دن تک جو آپ کی بات تھی نا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، جب تک حکومت گرتی نہیں ہے تو اس وقت تک تو یہ ایک پیج پہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تک وہ جو ایک پیج جگہ جگہ پتہ لگتا ہے کہ وہ پھٹ گیا یا دونوں پیج ایک تھا، کتابیں 2 تھیں، ٹھیک ہے نا. تو صفحہ نمبر 64 پہ تھے لیکن کتاب جو ہے، اچھا جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں مطلب بے پناہ ان کے لیے رسپیکٹ، لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ پرسنالٹی کلٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے رہنما جنہیں ہم رہنما کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم جو اپنی پارٹی کا لیڈر ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ تو میں پارٹی سے نکال دے گا. وہ اپنے علاقے میں بہت پاپولر ہو سکتے ہیں بٹ دے ول ناٹ گیٹ دا ٹکٹ. تو اف دے ڈو ناٹ گیٹ دا ٹکٹ تو پھر وہ الیکشن کیسے لڑیں گے،
ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو امیدیں ہیں عوام کی, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی لائف کے اندر کو بہت مشکل نہیں آئی. یہ چیزیں آپ کو عوام سے سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے. آپ کو بلاول صاحب, مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ یار میرے گھر کا بل میں نہیں دے سکتا, یا اتنا بڑا گھر ہے اس کا بل جو ہے وہ 10 لاکھ آ گیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یہی بات سنیں گے کہ آدمی کہ میں 32,000 کما رہا تھا اور 28,000 بل آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا انہوں نے آخری دفعہ غریب آدمی قریب سے کب دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات تو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی سینٹرل کمیٹی تک نہیں پہنچ سکتے, لیڈر تک نہیں پہنچ سکتے. تو جو کرٹیسزم ہے وہ اینڈ لیس ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر سے شہزاد ہمیں نہ کچھ پازیٹیو دیکھنے پڑیں گے. لیکن وہ پازیٹیو اس طرح ہے کہ دیکھیں مجھے اس طرح لگتا تھا کہ 90s کی جو پالیٹکس تھی, باوجود کہ اٹ واز ڈرٹیسٹ پالیٹکس ایٹ دی ہائر اینڈ بٹوین محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب, ایک دوسرے کے خلاف میں بھی جوان تھے, پہلی دفعہ پاور ملی تھی اور وہ پرانے سکور سیٹل کر رہے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے سبق سیکھے, اس وقت سیکھے جیسے ایک دفعہ پہ پاور ان کے ہاتھ سے نکل گئی. لیکن جو دوسرے پاور یہاں پہ کنسٹرکٹ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے دیکھا یار اگر فرض کیا یہ 2 پارٹی سسٹم چلا تو پھر شاید پاور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. وہ جو جیسا کامران صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پولیٹیکل سپیس آہستہ آہستہ گین ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک 3rd پارٹی انٹروڈیوس کروائی. اس میں سے لوگ ٹوٹ سکتے تھے. بہت سارے پاکستان کے علاقے کے اندر جو لوگ جو پریڈامننٹ لوگ ہیں وہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کال کے اوپر دے ول سوئچ سائڈس, تو دے ہیو سوئچ سائڈس. اب وہ دوبارہ نئے کیمپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے وہ جو تیسرا جو گروپ بنا تھا اس کے لیڈر کو اب جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہو یہ تو آدمی جو ہے ڈکٹیٹر تھا. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر فرض کیا اسٹیج پہ جہاں عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, جہاں کامران صاحب کہہ رہے ہیں, اینڈ وی آلسو ایگری اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اور پھر آپ کا یہ سوال جو تھا بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ ہے کہ اگر وہ پارٹیاں جو ایک مصروف کہتے ہیں کہ میں 26 سال سے اسٹرگل کر رہا تھا, دوسرے 26 سال سے پاور میں تھے, اگر ان کے پاس ابھی تک منشور فائنلائز نہیں ہے اور ان کا جو پاور کے اندر اسٹے تھا اس نے پاکستان کی نہیں بدلی, اور اگر فرض کی آج بھی یہ کہا جائے کہ پارٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو قسمت بدل دیں گے جیسے پہلے بدلی تھی. ایک سوال یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اگر اس کو محتاط رہتے ہوئے کھل کے بات کر لی جائے, جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہے, سیاستدانوں نے کھو دی ہے, اب وہ پولیٹیکل سپیس ہے کیا بلا؟ پہلے تو یہ ذرا سمجھائیں عام آدمی کو کہ وہ کیا ہے, کس طریقے سے کھو دیا اور اس کا نقصان ایک عام آدمی کو کیا ہوا نا. اصل بات تو وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ اگر آپ اپنی پولیٹیکل سپیس لوز کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے یا کسی سیاسی مقصد کے خاطر, تو اس کا نقصان کیا ہوگا پھر؟ اس کا نقصان سب سے بڑا وہ ہوا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کامران صاحب کہ دیکھیں جو کرپشن ہے نا, جو پاکستان کے پولیٹیشین کی کرپشن ہے نا وہ مجھے ہٹ نہیں کر رہی, لیکن اگر میرے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں یا جوڈیشل آفیسرز ہیں, اگر وہ کرپٹ ہیں, ان کے نیچے کلرک کرپٹ ہیں, تو جو نظام ہے ریاست کا, دیکھیں نا میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے صرف 3 ڈویژنز تھے, راولپنڈی, لاہور اینڈ سرگودا. اب آہستہ آہستہ 38 ڈویژنز ہیں, جہاں 12 ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر 38 ڈسٹرکٹ ہیں. تو اس کا مطلب اسٹیٹ تو جو ہے ایکسپینڈ کی ہے, تو جن لوگوں کو اسٹیٹ سے معاملات ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں. لیکن اگر فرض کیا میرا کیس ہی کسی نے نہیں سننا, میں بیمار پڑ گیا ہوں, میرے لیے ہاسپٹل ہی نہیں ہے, یعنی ہاسپٹل کے اندر مشینز نہیں کام کر رہی, اکراس دا روڈ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر جو ہے وہ سی ٹی اسکین کی مشین بھی کام کر رہی ہے, وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی وہاں سے کروا کے لے آئیں. تو اگر مجھے روٹی بھی نہیں مل رہی, یہ ہم جیسے ہم اسکول میں گئے تھے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ 70% کا ایگریکلچر ملک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹیپو سلطان نے 1799 میں لکھا تھا 98 میں کہ جو زمین اپنے اوپر رہنے والے لوگوں کو روٹی نہیں کھلا سکتی, اس کی 2 وجوہات ہیں, یا کرپشن یا اگنورنس. تو اگر فرض کیا اب بیچارے جو چھوٹے کسان ہیں وہ اپنی زمینیں بیچ کے شہر میں آ گئے, چونکہ ان کے لیے ایگریکلچر کرنا جو ہے وہ مطلب وائبل نہیں رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو پھر میں جواب کہاں سے ڈھونڈوں؟ درست آپ نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. جاوید عباسی صاحب, آواز آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ سینیٹر جاوید عباسی صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ ان سے کرتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی جماعت رہی ہے اقتدار میں کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں, 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے اقتدار مطلب کیا کافی عرصے سے, جیسے عامر غاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا, اگر آپ اسلام آباد میں ہیں یا کیونکہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی آپ پمز ہسپتال کا دورہ کر کے دیکھیں اور ان کا ایمرجنسی وارڈ
جاوید عباسی صاحب آپ سے میں پہلے سوال کر لیتا ہوں پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بڑے عرصہ حکومت کی ہے، ابھی پی ڈی ایم میں بھی آپ اکٹھے تھے. آپ اگر پیمز ہسپتال تشریف لے کے جائیں کبھی اسلام آباد میں اور اس کی ایمرجنسی یا جو اس کا آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اگر آپ مجھے صرف 10 منٹ کھڑے ہو کے دکھا دیں تو میں آپ کو سر سلوٹ کروں گا. تو یہ سوال ایک عام آدمی کا ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کی کیا تنقید ہے، اس کو تو یہ چیزیں چاہیے اور آپ لوگوں سے چاہیے کیونکہ آپ ہی حکومت میں رہے ہیں اور آگے چل کے بھی یہی امکان زیادہ ہے کہ آپ نے حکومت میں واپس آنا ہے. جاوید عباسی صاحب پہلے آپ سے. جاوید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سینیٹر صاحب؟ کامران صاحب آپ اس کا جواب دے دیجئے پھر میں ان کے پاس بعد میں چلا جاتا ہوں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ایسا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، مجھے اپنا بچپن یاد ہے اس میں، جس میں ہم اگر ہاسپٹل جاتے تھے تو دوائیاں جو ہے فری ملتی تھیں اور تمام تر دوائیاں تقریباً جو ہے کوئی اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، ورنہ وہ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی تھی اور وہ آپ کو وہ سروسز جو ہے نا آپ جاتے تھے اور آپ کو مل جاتی تھی. آج آپ جائیے پیمز میں جائیے یا کسی بھی ہاسپٹل میں جائیے، آپ کو 99% دوائیاں جو ہے نا وہ نہیں ملیں گی. آپ کو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ملے گی جو ہاسپٹل میں دوسرے جو ملک ہیں جو وہاں پہ دستیاب ہوتی ہیں وہ ہمارے ملک میں بھی دستیاب ہوں. میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ یقین کریے کہ اگر فرض کریے کہ میں اگر جا کے پیمز میں یا کسی اور اس طرح کے ہاسپٹل میں اگر کسی ڈاکٹر کو کسی سینئر ڈاکٹر کو دکھانا چاہوں تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ چہرے پہ ناگواری آپ دیکھیں گے اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ تو افورڈ کر سکتا تھا، یہ میرے پاس کلینک کیوں نہیں آیا. تو ہم اس حد تک جو ہے نیچے چلے گئے ہیں. ہم صرف جو ہے نوکریاں صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کو بعد میں پینشن ملے یا وہ ہمارا جو وہ کیڈر ہے یا جو گریڈ ہے وہ ایک طرح سے چلتا رہے. تو جب میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا کسی اور اس طرح سے دوست کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو عام پبلک کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا یہ بھول جائیے کہ آپ کا کوئی سینئر ڈاکٹر کسی کو، بلکہ ہر جگہ پہ کوئی سینئر شخص جو ہے وہ آؤٹ آف باکس جو ہے نا وہ کوئی سروسز اچھا لیکن سوال سینیٹر صاحب، سینیٹر کامران صاحب، سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے کام چلیں آپ کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ پالیسی میں لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ کچھ کوارٹرز کو اچھا نہیں لگتا ہوگا ماضی میں، تو وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ حکومت میں آ گئے، سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو کون آپ کو روکتا ہے کہ جی یہ پیمز ہسپتال کی تو ایک مثال آ گئی ہے سامنے کہ اس میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے سے آپ روک دیں، تعلیمی ادارے بہتر بنا دیں. ایسا کرنے سے تو شاید کبھی بھی کسی نے باوجود اختلافات کے سیاسی حکومت کو کبھی نہیں روکا ہوگا. دیکھیے پھر اگین وہی ٹیپو سلطان والی مثال ہے کہ یا میں کرپٹ ہوں یا میں انیفیشینٹ ہوں. یہ دو باتیں ہیں. جو بھی آپ کے نظام میں جو ہے جو لوگ اوپر آتے ہیں ان دو باتوں میں سے تیسری بات شاید آپ کے پاس کوئی سوچ میں سمجھ میں ہمارے نہیں آتی. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے. اس میں ہم بلکہ اپنا اسٹیبلشمنٹ سے سپیس جو ہے وہ اپنی بڑھا سکتے ہیں کہ اگر ہم واقعی سرو کر رہے ہوں تو ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ہم کو پھر شاید آہستہ آہستہ یا 2-4-10 سالوں میں شاید اسٹیبلشمنٹ کے سارے کی ان کی ضرورت نہیں رہے گی. مگر ہم یہ نہیں کر پائے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. بالکل ٹھیک. سینیٹر جاوید عباسی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ آپ یہ ان میوٹ کر دیں جاوید عباسی صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. سینیٹر صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ ان میوٹ کر دیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، سننا چاہ رہے ہیں آپ کو. جی سن رہا ہوں آپ کو. اوکے. اب سوال سر یہ ہے کہ ایک اور مثال آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ موبائل فون کی سم لینے جائیں تو آپ اپنے شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک کے بغیر وہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ فون استعمال کرتے ہیں بائی لا وہ رجسٹرڈ ہے ان کے نام پہ اور وہ ٹریک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں جو متعلقہ ادارے کہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک چیز کو آرگنائز کر دیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کے رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کس کے نام پہ گاڑی ہے اور وہ کون چلا رہا ہے،
پاکستان میں لاکھوں گھر جو ہیں وہ کرائے پہ لگے ہیں, کسی کو نہیں معلوم وہاں پہ کون رہتا ہے اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں نہیں دیتے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایریاز اگنور کیوں ہو جاتے ہیں اور یا ہوتے رہے ہیں ماضی میں؟ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے شاید وہ کوئی پرابلم آ گیا تھا کنیکشن میں کچھ گفتگو نہیں سن سکا, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھومتے ہیں اس باتوں پر توجہ دیں تو یہ کوئی کام ممکن نہیں ہے جو نہ کر سکے. اور یہ بعد میں یہ الزام بھی دینا بڑی بری بات ہے کہ میں آج کچھ نہ کر سکوں, میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میں کچھ نہ کر سکوں, میں حکومت میں کچھ نہ کر سکوں, اور کل میں کہوں کہ جی مجھے تو مرتضیٰ صاحب نے نہیں کرنا دیا ہے, مجھے گوری صاحب نے نہیں کرنا دیا, آپ نے نہیں کرنا دیا. یہ کافی نہیں ہے اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے. یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں کئی پریشر گروپس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مشکلات ہیں حکومتیں کرنے میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں اس طرح رول آف لا نہیں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئینی طور پر سارے ادارے اپنا اپنا کام نہیں کریں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکومتیں اگر کرے گا جو حکومت اس کو حساب دینا پڑے گا. اور یقین کریں کہ یہ بے شمار چیزیں جو یہ لیکن یہ بڑے ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں, یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں, یہ بڑے پریشر آپ کو برداشت کرنے ہوتے ہیں, اور یہ ہاتھ اوپر سے ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو. یہ جب بھی کوئی حکومت فیصلہ کرے گی وہ کر تو ضرور لے گی, اس کی قیمت ضرور ہوتی ہے جو حکومت کو پے کرنی ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ قیمت پے کرنی ہوگی. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے کس طرح آپ کا ریونیو اکٹھا ہوگا, کس طرح لوگ آپ کی اس نظام کے اوپر بلیو کریں گے. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. اور آپ کے پہلے سوال سے اگر میں ایک لائن لے کے آگے بڑھوں, جو آپ نے بات کی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جن کا ایکسپیرینس ہے, سوال یہ کہ اس نگران حکومت کو آئے ہوئے 1 ماہ سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہوا ہے, اور انہوں نے جو بھی اقدامات کیے, جو بھی انہیں سپورٹ ملی, ڈالر 31 روپے نیچے آ گیا ہے. یعنی کہ آپ نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے آپ نے اس کی قیمت کو کنٹرول کر لیا, جو غیر فطری طور پر جو ہے وہ اوپر چلی گئی تھی. یہ کام منتخب حکومت کرتی تو شاید رزلٹ زیادہ بہتر آتے. تو سوال اب یہی ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا جب کر سکتے تھے, اور ہم جس وقت جس مشکل میں ہیں شاید اتنی مشکل میں نہ ہوتے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا ہر شہری پوچھتا ہے اور اس کا حق ہے. اللہ کرے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ برقرار رہ سکے, اللہ کرے کہ اگلے 15-20 دن یا مہینہ اور چل سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک دم بعض دفعہ اس صورتحال ہوتی ہے کہ آپ ایک دم کچھ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں رک جاتی ہیں اور پھر ایک دم اوپر چلی جاتی ہیں. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت مشکلات ہمیں ضرور آئی ہیں, ہم ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں, ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ حکومت بھی اور پہلی حکومت بھی یہی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیں, اس سے پہلے کی حکومتیں دیکھ لیں. میں کہتا ہوں, میں جو بات کہہ رہا تھا میں دوبارہ کا دہرا سکوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر وقت چیزیں بہتری کے بجائے تنزلی کی طرف گئی ہیں, ناکامی کی طرف گئی ہیں. زیادہ لوگوں کا اعتماد خراب ہوا ہے. تو اللہ کرے اس حکومت کو تو ویسے زیادہ ڈالر کو بھی کنٹرول ضرور کرنا چاہیے, لیکن ان کا جو مینڈیٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کے انعقاد کی طرف بھی آگے یہ بڑھے, تاکہ الٹیمیٹلی تو فیصلہ جو بھی الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی اسی نے کرنے. لیکن اگر یہ بھی کنٹرول کر سکے تو کل ضرور لوگ پوچھیں گے آئے سیاسی جماعت جب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں حکومت میں تھی تو کیوں نہیں کنٹرول کر سکیں. ایک ویلڈ سوال ہوگا, لیکن یہ ابھی بہت ارلی ہے کہ یہ واقعی کنٹرول ہو جائے گا یا آگے بڑھ کر اس سے بھی برا حال ہو جائے گا. یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے. بالکل صحیح. عامر غوری صاحب, اب جو ہمیں مسائل پاکستان کے بتائے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالنا ہے, ادروائز اگر اسی اپروچ کے ساتھ آپ چلتے رہے تو معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں بجلی کا بحران ہے تو آپ سیاسی اتفاق رائے پیدا کریں, کالا باغ ڈیم بنا لیں, وہ اگر اس پہ کوئی ممکنات میں سے ہے. یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے, لوگ جو ہے وہ نوٹوں کی گڈیاں لے کے کرپشن کر کے اور غلط کام کرتے ہیں, سو آپ پیپر کرنسی کو ختم کر دیں. مطلب کریں نا, مطلب لوگ یہ تجاویز دیتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن. تو اب یہ سیاسی جماعتیں جو بات کرتی ہیں کہ ہم نے مل کے حل کرنا ہے, تو وہ مل کے کیسے حل کریں گے, کیا دیں گے؟ اگر وہی چیزیں ریپیٹ کریں گے تو پھر اس سے حل کیا نکلے گا؟ چھوٹی چھوٹی 2 کوئک باتیں. پہلے 4 دفعہ جو ہے عباسی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح کام چلتا رہے. میرا خیال اللہ تعالیٰ کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے ہمیں, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جب طاقت دی ہوتی ہے, پاور دی ہوتی ہے, اختیار دیا ہوتا ہے, تو یہ آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب یہ مطلب وزیر بھی اور مشیر بھی اور وزیر اعظم بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکشن کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ, انہوں نے کہا کہ یار پھر میری بات ہے, ٹھیک ہے, اختیار آپ کو دیا ہے, اختیار آپ انجوائے کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کے یہ پلیز تھوڑا سا اس کے اوپر کیئرفل. سیکنڈلی وہ چھوٹی سی مثال آپ نے دی تھی کہ دیکھیں اگر اسلام آباد کے اندر ایسی گاڑیاں پھر رہی ہوں, ویسے تو وہ سائڈ سبجیکٹ ہے لیکن بیکاز یو ہیو ٹچڈ اٹ, آئی ہیو ٹیکن پکچرز کہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کے اوپر, رجسٹریشن پلیٹ پہ نمبر نہیں لگا ہوا, کسی پہ لکھا ہوا چودھری, کسی پہ لکھا ہے نواب, اور یہ میرے پاس تصویریں ہیں. تو آئی اسپوک ٹو دا پولیس جو ریلیونٹ آفیسر سے, میں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کوئی فار فلنگ ڈسٹرکٹ, تو یہ اجازت ہے. جس طرح بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ امریکہ میں پیپل کین بائی پرائیویٹ پلیٹس اپنے نام کی, ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت جو ہے وہ گاڑی کی رجسٹریشن پلیٹ پہ یا چھوٹا نمبر یا اپنا نام. تو اس نے کہا کہ نہیں سر یہاں اجازت نہیں ہے. تو میں کہا اگر فرض کہ یہ آدمی کسی کو ٹکر مار کے چلا جائے گا, 4 تو چودھری میں نے ڈفرنٹ گاڑیوں پہ نمبر پلیٹس کے تصویریں لی, چودھری کو تلاش کریں, آئی شیئر اٹ, کس کو تلاش کریں گے کیونکہ وہ رجسٹر نہیں ہوگا. تو کرپشن جو ہے نا اور انفیشنسی وہ اس لیول تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن آپ انفیشنسی کی اگر بات, آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, سوال ایک ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں نے مثال دی تھی موبائل فونز کی. آج یہ آپ 2 موبائل کنیکشنز اگر یوز کر رہے ہیں, یہ آئی بلیو کہ آپ کے نام پہ ہوں گے, اور ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے, اس سے سسٹم سے کوئی ہل نہیں سکتا, کوئی مس یوز نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کیپیبل ہیں کسی ایک شعبے میں سسٹم بنانے کے, تو آپ کسی دوسرے شعبے میں بھی سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ چیز ہے آپ کے پچھلے سوال کے سوال میں کہ اگر فرض کیا لاہور کی آبادی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 30 سال میں لیٹ سے 10 لاکھ اور بڑھ گئی ہوگی, لیکن آخری ہاسپٹل جو ہے وہ 1991 میں بنا تھا, ٹھیک ہے نا, جو سرکاری ہسپتال تھا. تو وہ تمام علاقے جو امیر علاقے ہیں ریلیونٹ جہاں پہ مطلب 5-5 کروڑ کا جو ہے کنال کا پلاٹ ہے, وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ گئے. وہاں کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے, وہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تمام علاقے کے اندر وہ لوگ جو ہیں ان کے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے پرائیویٹ مافیا کے ہاتھوں میں کہ ایک ایک کنال کے گھر کے اندر جو ہے اسکول سسٹمز بنے ہوئے ہیں یا ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, تو پھر وہ آپ کو ٹیکس کیوں دیں؟ ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ آپ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کریں نا. تو اگر فرض کیا آپ نے اپنی وقت کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا, کوئی اسکولز نہیں بنائے, جو اسلام آباد کے اسکولز ہیں سرکاری, ٹھیک ہے نا, ان کا حال جا کے دیکھیں. آئی ہیو ریسنٹلی ڈن اپنے رپورٹرز کے ساتھ ایک پوری رپورٹ, ان کی حالت دیکھنے والی ہے شہزاد. لیکن اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ عجیب و غریب قسم کا جو کٹ اینڈ پیسٹ کورس پڑھایا جا رہا ہے. ان کے بچوں کو ناروے کا جغرافیہ پتہ ہے, ان کو اسلام آباد کا جغرافیہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو بھی وہ سوال ہے کہ یہ کس طرح آؤٹ آف دا باکس والی بات. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہر پارٹی کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو چونکہ باہر سے پڑھے ہوتے ہیں, دے پک آن دیز ویری فیشنیبل ٹرمز آؤٹ آف دا باکس. میں نے کہا جناب علی جو ان سائڈ دا باکس موجود ہے, جو آپ نے پہلے بات کی تھی کامران صاحب نے, کہ اگر یہ ملک اور اس کے چلانے والے صرف اور صرف جو ریٹن لا ہے, یعنی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لاز, سیڈلی دا لاز آلسو ریٹن بائی دا برٹش راج 1863 میں, ان کے تحت کام کرتے رہیں, وہاں پر جو ہے نا وہ ٹانکے نہ لگائے جائیں, اور وہاں پر لوگوں کی مرضی کے مطابق کبھی آئین کو اس طرح, کبھی آئین کو دوسری طرح, کبھی قوانین کو اس طرح موڑا جائے گا, کبھی اس طرح موڑا جائے گا, تو پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ سارے لوگ, اور ہمیں امید ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم اگر جو امید ایک بنی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک چلے گی, لیکن فی الحال ہے. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر کل کو یہ لوگ سوال پوچھیں گے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ڈالر مافیا کو اس طرح کنٹرول کر سکتی تھی, وہ شوگر مافیا کو اس طرح کنٹرول کر سکتی تھی کہ وہاں بھی پرائسز گری ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ پتہ لگے گا کہ کہیں ان پارٹیز کے کنیکشن تو نہیں اس مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے, کہیں وہ تو نہیں جو ہے پالیسی کو چلا رہے, اور ان کی پاور اتنی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو اور فیڈرل منسٹرز کو جو ہے وہ شکست دے دیتے ہیں اپنی طاقت میں. بالکل صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اب جب سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کریں گی اور اس منشور کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگیں گی, تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا منشور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید گزشتہ 3-4 الیکشن سے منشور میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا, اس کی لینگویج میں, اس میں جو وہ بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے آ کے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ بات ہر کوئی کرتا ہے, ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے, ہم بے روزگاری ختم کر دیں گے, کیسے کریں گے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے ساتھ مثال ہے کہ اگر آپ کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ون آف دا پرائیورٹی ایریاز جو ہے سرکاری اسکولوں کو بہتر بنانا ہے, تو اس کا کوئی ہمیں چیز پتہ نہیں, وہ کیسے بنائیں گے آپ. تو یہ بڑی فینسی قسم کی جو یہ فریزز ہمیں دیکھنے کو سننے کو ضرور ملیں گے, لیکن وہ ہوگا کیسے یہ الیکشن سے پہلے کوئی نہیں بتائے گا. کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کا شاید یہ منشور میں یہ حصہ بھی ختم ہو گیا کہ غربت کو ختم کر دیں گے. شاید اب غریب تو ختم ہو رہا ہے بیچارہ, غربت نہیں ختم ہو رہی.
اور اسکول اور ہاسپٹل آپ دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہ ہمارے یہ 16 مہینوں میں، اس سے پہلے والا دور بھی دیکھ لیجئے گا، کسی میں بھی جو ہے نا وہ کوئی ذرا برابر بھی کوئی ایسا کوئی فرق نہیں آیا، کوئی اچھائی کا فرق جس کو آپ کہتے ہیں. تو پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ملک غریب ہے، یہ بات آپ 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیجیے، مگر اس غربت میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ ایک خاص طبقے کو چلا جاتا ہے. اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہے، اس میں آپ کا افسر بھی شامل ہے، بھلے وہ یونیفارمڈ ہو یا بغیر یونیفارم کے ہو. ایون عدلیہ کا بھی جو نا لوگ اس میں آتے ہیں. آپ کے یہاں یہ خبر بھی چھپی کہ آپ کا جو شوگر مافیا والے جو کیسز ہیں کسی خاص جج صاحب کے پاس لگتے تھے. اب وہ خبر درست ہے یا غلط ہے میں اس کو نہیں جانتا، مگر اس حد تک جب معاملات ہو جائیں کہ آپ کی عدلیہ کے حوالے سے باتیں ہوں غلط ہوتی ہوں گی، آپ کی افسر کے حوالے سے باتیں ہوں غلط ہوتی ہوں گی، آپ کے پولیٹیشین کے حوالے سے ہوں غلط ہوتی ہوں گی، تو پھر اس کے بعد اس ملک میں باقی کیا رہ جائے گا؟ اس میں کوئی میجر سرجری درکار ہے. اور میجر سرجری جو ہے نا وہ جو آؤٹ آف باکس کی بات ہے وہ ود ان دی باکس میں آنا پڑے گا. آپ کو جو ہے نا وہ آؤٹ آف دی باکس یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری میں ہوں اور میرے جیسے اور لوگ ہیں. ود ان دی باکس آنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا ان سے یہ سارا کچھ نکالنا پڑے گا اور ان کی طرف یہ ڈالنا پڑے گا جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، جو اس وقت بلنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دینے کی جو ہے نا بات کرنی ہوگی. اگر نہیں کرنی ہوگی آپ منشور میں 10 باتیں بتائیے، اچھی باتیں بتائیے، اب لوگ شاید اس کو بلیو نہیں کر پا رہے. ہماری بات جو ہے نا اس میں شاید وہ اثر نہیں رہا. ہم 100 دفعہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر لوگ اس پہ یقین نہیں کر پا رہے کہ ہم نہیں کر پائے. آپ عباس صاحب بھی مان رہے ہیں، میں بھی مان رہا ہوں، اور دوست بھی مانتے ہیں. کم از کم 16 مہینے میں ہم نہیں کر پائے، ہم سے پہلے دوسرے دوست نہیں کر پائے. تو یہ اب اگر نہیں کیا تو شاید موقع ختم ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی سپیس ختم ہو رہی ہے. سپیس کیوں ختم ہو رہی ہے اب، اور کیا اگلے الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپیس آپ نے کھوئی ہے یا جو کھوتے جا رہے ہیں اس کو آپ واپس حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سپیس تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اب شاید ہم کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا، یا ایک اور جو ہے نا وہ بینیفٹ پتہ نہیں آپ کے چینل پہ یہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں کہ جو ہم سے پہلی حکومت تھی ان کا آگے 10 سال تک منصوبہ تھا اور کن لوگوں کے ساتھ مل کے منصوبہ تھا. ہماری اگر کوئی کامیابیاں گنیں گے تو میری نظر میں کم از کم یہی 2 کامیابیاں آپ گنوا سکتے ہیں کہ اس کا وہ 10 سالہ منصوبہ کسی افسر کی مدد سے یا افسروں کی مدد سے جو کچھ تھا وہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا. اس کے علاوہ ہمارے کریڈٹ میں شاید مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ اس میں چلے جائیں، اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے کہ اس کو آپ قرضے کو ادا کرنے کے لیے پھر آپ کو قرضے کے سود کو ادا کرنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے. آپ کا تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے قرضہ اپنے 3.25 سال میں بڑھا دیا. تو اب مجھے نہیں اس میں کوئی اچھائی لگ رہی ہے. اس میں کوئی میجر آپ کو جو ہے اقدامات کرنے پڑیں گے، نہیں کریں گے تو پھر سب کے لیے جو معاملات شرنک ہوتے جا رہے ہیں. ویری رائٹ. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، یہی جو بات کامران مرتضیٰ صاحب کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے آپ کے مطابق، یعنی کہ آپ جو ہمیں بات بتاتے ہیں کہ بہت غلط فیصلے کیے، اس سے ملک کو بہت بے تحاشا نقصان ہوا، اور آپ لوگ جب آئے 16 مہینے کے لیے تو آپ ڈیمیج کنٹرول کرتے رہے. لیکن اب وہ بات بھی ماضی کا حصہ بن گئی. اب آگے لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اور اب آپ آئے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان غلطیوں کو آپ سدھاریں گے کیسے، کیا کریں گے آپ؟ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ہمیں بتائیں، جنرلائز باتیں نہ کریں. غربت مٹا دیں گے یہ بات ٹھیک ہے، بڑی اچھی لگتی ہے اور سب کہتے بھی ہیں، کہ کیسے مٹائیں گے یہ بتائیے. دیکھیں اگر یہ کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سنتا ہے کہ یہ کوئی 1 دن میں یا 1 ہفتے میں یا 10 دنوں میں یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ اب ممکن نہیں رہا. پاکستان کے بہت سیریس مسائل ہو گئے جن پر بہت عرصے سے توجہ کی ضرورت تھی اور توجہ نہیں مل سکتی. آپ پاکستان کا سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں اکانومی کا ہے، اس ملک میں غربت کا ہے. اس ملک میں اس وقت لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت مشکلات میں پڑ رہی ہیں. یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ سارے مسائل ایک مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک کی اکانومی کس طرح بہتر کریں اور کس طرح پاکستان کا انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے آ کے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں مل سکیں. کس طرح ہمارے پاس ایسے اپنے پروجیکٹ ہوں کہ ہم چیزیں یہاں بنائیں اور باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمیں زیر مبادلہ آ سکے.
किस तरह हम IMF के जंगल से निकल सके। ये बिल्कुल ठीक है कमरान मुर्तज़ा साहब, वो मुल्क जो 2 बिलियन के सामने IMF उसको नंबर डालती है और पाँव पकड़वाती है, उसके बावजूद भी अपनी कंडीशन मनवाती है, और सारी वो कंडीशन मनवाती है जिसका असर गरीब आदमी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। वैसे इस वक्त मिडिल क्लास भी तबाह हो गई है पाकिस्तान के अंदर। ये वो सारे मसले कोई एक जमात बैठ के नहीं कर सकती। एक जमात अगर कर लेती तो मैंने पहले अपनी बात में कही है कि सबका हिस्सा है तबाही में। हाँ, किसी का हिस्सा ज्यादा हो सकता है, यही मेरा पॉइंट था सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, यही मेरा पॉइंट था। जब आप ने 16 माह इकट्ठे हुकूमत की, मुश्किल फैसले किए, बकौल कामरान मुर्तज़ा साहब उन्होंने 2 ऐसे काम बताए कि जिनसे मुल्क को फ़ायदा हुआ, तो अब ये जो सियासी आपस में कशमकश और वो है वोट हासिल करने के लिए, ये क्यों है? आप एक खुल के बात करें कि जी हम इकट्ठे आगे चल के हुकूमत जैसे चलाई थी चलाएंगे और मुल्क को बहरान से निकालेंगे। अब आप जो है वो इलेक्शन से पहले सियासत भी हो रही है, तो लोग तो कंफ्यूज होंगे, इंक्लूडिंग द बिजनेसमैन। काश अगर आप मेरे सवाल का पूरा सुनते तो आपको ये सवाल करने का इतना लंबा जरूरत ना पड़ती। मैं यही कह रहा था कि मैं अब सोल्यूशन देने जा रहा था कि ये बीमारी है, ये हमने डायग्नोज कर लिया, अब इसका हल कैसे, इलाज ये है कि तमाम, ये एक नहीं, ये तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा, इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बैठना पड़ेगा साथ। उसके बाद ये फैसला करना पड़ेगा कि हम इकानमी के बारे में, इस मुल्क की माशी हालात के बारे में पॉलिसी बने जो 15 साल चलाएं, जो भी हुकूमत आ जाए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसका हम सबका कंसेंसस हो, हर एक चीज पर मैं एग्री हूं। ये नहीं होगा कि एक प्रोजेक्ट लगे उसको स्टे कर दे, 4 दिन वो स्टे के लटका दे। एक प्रोजेक्ट हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करे कि हमें नहीं मंजूर, तो ये नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट हो यहाँ के बैरोक्रेट्स के हम साइन नहीं करेंगे, ये कंसेंसस से ये माशी पॉलिसी आपको मुल्क के लिए, ये जो इकोनॉमी को सीओडी करनी पड़ेगी सारी 4 जमातों को बिठाकर। ये 20 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, ये सारे बैठे कोई एक ऐसा फोरम हो और उसके बाद ये कहें कि हम अपनी पॉलिसी नहीं बदल देंगे। वरना पाकिस्तान में ये होता है कि एक आदमी अच्छा काम करके जाता है, दूसरी हुकूमत आती है, वो कहती है इसको गिराओ, हम एक और काम करेंगे। एक पॉलिसी देकर आता है, दूसरी हुकूमत उस पॉलिसी को गिराती है। सर जरा वक्त की कमी है। जी आमिर गौरी साहब, ये एक प्लेटफॉर्म कौन सा होगा जिसकी तरफ जावेद साहब इशारा कर रहे हैं? ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे ट्रेन पहुंचेगी नहीं। आई एम सॉरी टू से, इस वजह से कि देखें अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, अगेन आई एम सॉरी, ये सारी रिटोरिकल बातें हैं कि सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इस चीज़ का नाम है, ये कोई जामा मस्जिद है जिसमें सारों ने जुमा पढ़ना है? भाई आपकी अपने अलग-अलग पार्टी हैं, आपकी अलग-अलग पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपके अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, व्हाई शुड यू बेसिकली सिट टुगेदर? ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें बनेंगी। 18th अमेंडमेंट के बाद दे कैन बी इक्वली गुड 4 गवर्नमेंट्स एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको सबको अपने अपने रूल्स का पता है। भाई आप बलोचिस्तान ठीक तरह चला लें, आप KP चला लें, आप छोटी पार्टी हैं, आप सिंध चला लें, ठीक है ना, आपने पूरा पाकिस्तान पे कब्जा पहले ज़रूर करना है। सेकेंडली देखें, सबसे बड़ा दुख की बात शहजाद ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्शल ब्यूरोक्रेसी एंड द सिविल ब्यूरोक्रेसी, इनके सारे लोग गरीब इलाकों से आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूलों से पढ़े आते हैं। इन्होंने अपने इलाके अबैंडन किए हैं, ये वापस अपने स्कूलों में नहीं जाते, वो चाहे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ये MC प्राइमरी स्कूल है, ये वहाँ जाते नहीं हैं। इनके बच्चे जाते हैं यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, फिर ये जाते हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में, उनको फिर पता नहीं लगता, ये अपने इलाकों में वापस जाना नहीं चाहते। सवाल ये है कि देखें, अगर इनको अपने मसाइल का पता है जिन इलाकों से ये आए हैं, अगर फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट जो है, जिस तरह इन्होंने डॉलर कैप किया ना, वो एक कैप कर दें कि जितने प्राइवेट, सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल नहीं है, मैं आम लोगों से हम सड़कों में मिलते हैं, एंड फ्रेंकली इवन एज ए नैरेटर आई गो इन टू द स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लोगों से पूछे ना, अच्छा वो कहते हैं आप बताएं, मैं क्या, मैं बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ, अल्लाह का शुक्र है नहीं हूँ, ठीक है ना, तो पहले तो मैं कैप कर दूँ कि जितने प्राइवेट अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल है ना, वो एक ख़ास ज़्यादा से फ़ीस नहीं ले सकते, इस वजह से कि आम आदमी ने अपने बच्चे को तो पढ़ाना, बेचारे उसकी ख्वाहिश है, ठीक है। उसके साथ साथ हर आदमी का एक बूढ़ा माँ बाप भी है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, बीमारी, डॉक्टर उसकी खाल उतारने के लिए बैठा हुआ है, उनको कहेंगे भाईजान डॉक्टर जो है ना इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें, तो बिजली का बिल जो है ना वो तो उनकी कमर तोड़ ही रहा है। सवाल ये है कि सारे मुल्कों में होता है, इंग्लैंड के अंदर जैसे वकीलों ने फीसें लेनी शुरू की ना, या बैंकर्स ने एग्जॉर्बिटेंट तनख्वाहें लेनी शुरू की, गवर्नमेंट जो है उसने बेंचमार्क क्रिएट किया, उसने कहा नहीं भाईजान आप इतनी फीस नहीं ले सकते। ठीक है, मेरा ये चीज़ें हैं। हाँ, एक वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, मेरा सवाल ये था कि जब आप ये कहते हैं कि हमने PDM की जो गवर्नमेंट का अरसा गुजारा है 16 माह, हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं, चंद ऐसे काम किए हैं कि जो मुमकिन नहीं थे हम अकेला कर सकते, और सियासत को दाव पे लगा के लेकिन हमने रियासत को बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, या वो एक शख्स की ख्वाहिश थी कि वो तवील अरसा आइन को पामाल करते हुए जो है हुकूमत में बैठा रहे, उसको हमने हटा दिया।
تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے معجزے کر سکتے تھے 16 ماہ اکٹھے بیٹھ کے تو آگے کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ؟ پھر کیا ہے کہ جب آپ ایک طرف کہتے ہیں سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے، پھر جب یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر مل کے کریں تو جی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلی جو لیڈرشپ ہے یہ میں کم از کم پچھلے 40 سال سے انہی لوگوں کا جو ہے وہ انٹرپلے دیکھ رہا ہوں. جب سے میں نے جرنلزم جوائن کی تھی آلموسٹ 35 سال پہلے میں انہی لیڈرز کو رپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پاور کے اندر ہیں، وہ کبھی پاور میں ہیں کبھی اپوزیشن میں، بٹ پاور میں ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے کے اندر جو جنریشنز پیدا ہوئی ہیں اور 2 جنریشنز بڑی ہوئی ہیں، پاکستان کا آج کا پولیٹیکل لیڈر اس نئے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، دوسرے نے کیا تھا، اس کے پیچھے بہت ساری یوتھ لگی ہوئی ہے. آپ میرے سے ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے اب. بھی نواز شریف صاحب آئیں گے، الحمدللہ آئیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے بلاول صاحب ایک ہی بیان دے رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بھئی اگر آپ کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ لیکن کیا آپ اس ینگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میرا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اتنا بڑا لاٹ جو ہے ینگ پاکستانیز کا وہ پالیٹکس سے متنفر ہو کے، یعنی اور پالیٹکس سے متنفر ہو کے وہ اس پورے پروسیس سے جو ہے متنفر نہ ہو جائے. اور اس صورت میں پھر جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ دوسری نان پولیٹیکل فورسز کے لیے ایزی ہوتی ہے گریب کرنی. ویری رائٹ سر، بہت بہت شکریہ عامر غوری صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر جاوید عباسی صاحب. گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.